नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। सूरह तौबा आयत नंबर 126। लफ्ज़ी तर्जुमा बरातुन बेजारी है मिनल्लाहि अल्लाह की तरफ से, व रसूलिही और उसके रसूल की तरफ से, इल्लल्लज़ीना उन लोगों की जिनसे आहदतुम अहद किया था तुमने, मिनल मुशरिकीना मुशरिकीन में से। फसीहू के पस चल फिर लो, फिल अर्ज़ि ज़मीन में, अरबाता 4 अशहुर महीने, वालम और जान लो, अन्नकुम के तुम गैरू नहीं हो मुअजिज़ी आजिज़ करने वाले, अल्लाह अल्लाह वन्नल्लाह और बेशक अल्लाह ताला मुख़ज़ी रुसवा करने वाला है काफिरीन काफरों को। व आज़ान और ऐलान है मिनल्लाहि अल्लाह की तरफ से, व रसूलिही और उसके रसूल की तरफ से, इल्लन नासी लोगों की तरफ, यौमुल हज्जी हज के दिन, अकबरी अकबर के, अन्नल्लाह ये कि अल्लाह ताला बरीउन बेजार है मिनल मुशरिकीन मुशरिकों से, व रसूलुहु और उसका रसूल भी। फ़इन पस अगर तुम तौबा कर लो तुम, फ़ाहुआ तो वो खैरुल्लकुम बेहतर है तुम्हारे लिए। वइन और अगर तवल्लई तुम मुँह फेर लो, फ़अलमु तो पस जान लो, अन्नाकुम के तुम गैरू नहीं हो मुजिज़ी आजिज़ करने वाले, अल्लाह अल्लाह को। वबश्शिर खुशखबरी दे दो अल्लाज़ीना उन लोगों को जो काफिर हुए, भी अज़ाबिन अलीम दर्दनाक अज़ाब की। इल्लल्लाज़ीना मगर वो लोग जिनसे तुम अहद किया तुमने, मिनल मुशरिकीना मुशरिकों में से, अम्मा फिर लम नहीं यनकुसूकुम उन्होंने नहीं कसूर किया तुम्हारा, शैअन कुछ भी, वलम और नहीं युज़ाहिरू नहीं मदद की उन्होंने, अलैकुम तुम्हारे मुकाबले में, अहदन किसी की, फातिमू तो पस पूरा करो लैहिम इनसे, अहदहुम अपने वादा, इला मुद्दतिहिम इनके वक्त मुकर्रर तक, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला युहिब्बु दोस्त रखता है मुत्तकीन परहेज़गारों को। फ़ैज़ा फिर जब इन सलाखा गुज़र जाएं अशहुरु महीने, हुरुमु हुर्मत के, फ़क़्तुलू तो कत्ल करो मुशरिकीना मुशरिकों को, हैसु जहाँ भी, वजद तुम पाओ उनको, वख़ुज़ूहुम और पकड़ो इन्हें, वहसुरूहुम और घेर लो इन्हें, वक़ादू और तुम बैठो लहुम इनके लिए, कुल्ला मरसदीन हर घात में। फ़इन फिर अगर ताबू व तौबा कर लें, वक़ामुस्सलात और नमाज कायम कर लें, आतुज़्ज़कात और ज़कात अदा करें, फ़खल्लू तो पस छोड़ दो सबीलहुम उनका रास्ता, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला गफूरुर रहीम बड़ा ही मेहरबान बख्शने वाला है। वइन और अगर अहदुन कोई मिनल मुशरिकीना मुशरिकों में से, इस्तजारा का आपसे पनाह मांगे, फ़अजिरहु तो पस इसको पनाह दे दो, हत्ता यहाँ तक कि यस्मा वो सुन ले, कलाम अल्लाह अल्लाह के कलाम को, सुम्मा फिर अबलिगहु पहुँचा दो उसको, मा मनाहु इसकी अमन की जगह, ज़ालिका ये बिअन्नहुम इसलिए कि कौम लोग हैं, यालमून ला यालमून नहीं इल्म रखते। सैयदना बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि सब सूरतों के आखिर में ये सूरत जो है सूरह बरात जो है वो नाजिल हुई। फरमाया अल्लाह और उसके रसूल की जानिब से इन मुशरिकों की तरफ बड़ी ज़िम्मा होने का ऐलान है जिनसे तुमने माहदा किया था। अल्लाह ताला ने इस आयत में इन तमाम माहदों की तनसीख जो है उसका ऐलान फरमाया, और जो मुसलमानों मुशरिकों से किए थे, तनसीख की वजह ये थी कि मुशरिकीन इन अहदनामों को बार बार तोड़ दिया करते थे और इनकी शराइत को पूरा नहीं करते थे, जैसा कि इरशाद फरमाया सूरह तौबा में, तो क्या तुम इन लोगों से ना लड़ोगे जिन्होंने अपनी कस्में तोड़ दी और रसूल को निकालने का इरादा किया और उन्होंने ही पहली बार तुमसे इब्तदा की। क्या तुम इनसे डरते हो तो अल्लाह ज़्यादा हकदार है कि इससे डरो अगर तुम मोमिन हो। कुरान के इस ऐलान बरात के बाद तमाम मुसलमानों पर काफिरों के साथ अपने साबका माहदों से बरात का इजहार ज़रूरी हो गया, इसलिए कि अल्लाह और उसके रसूल इन माहदों से मुशरिकों की तरफ से नक़्ज़ अहद की वजह से जब बड़ी उज़िमा हो गए तो मुसलमानों के लिए हरगिज़ जायज़ नहीं रहा कि मुशरिकों के साथ किया गया कोई भी साबका माहदा बाकी रखें। फरमाया तो इस सरजमीन में 4 माह चलो फिरो और जान लो कि बेशक अल्लाह को तुम आजिज़ करने वाले नहीं हो, ये कि यकीनन अल्लाह काफिरों को रुसवा करने वाला है। मुशरिकों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से 4 माह की मोहलत दी गई, जिसकी इब्तदा 10 ज़िलहज्जा से हुई और 10 रबीउल सानी को ख़त्म हो गई।
ان سے کہا گیا کہ اس مدت میں چاہیں تو اسلام لے آئیں جو ان کے لیے ہر طرح سے بہتر ہے، یا جو چاہیں تو جزیرہ عرب سے نکل جائیں، اور اگر اس عرصے میں نہ نکلے تو انہیں پکڑ لیا جائے اور قتل کر دیے جائیں۔ یہ 4 ماہ کی مدت انہیں دی گئی جن سے غیر موقت معاہدہ تھا، یا 4 مہینے سے کم تھا، یا جن سے 4 مہینے سے زیادہ ایک خاص مدت تک معاہدہ تھا، لیکن ان کی طرف سے عہد کی خلاف ورزی کی گئی تھی۔ لیکن جن قبائل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 4 ماہ سے زیادہ مدت کے لیے معاہدہ کیا تھا اور وہ مدت ابھی باقی تھی، تو انہیں ان کی پوری مدت دی گئی۔ فرمایا، اور اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کی طرف صاف اعلان ہے کہ اللہ مشرکوں سے بڑی ہے اور اس کا رسول بھی، بس اگر تم توبہ کر لو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر منہ موڑو تو جان لو کہ یقیناً تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور جنہوں نے کفر کیا انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو اس جزیرۃ العرب کی مشرکین سے تطہیر مطلوب ہے، اور تمہاری کوئی بھی کوشش اللہ تعالیٰ کے اس ارادے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ گویا اس اعلان سے صرف بیت اللہ ہی کو شرک کی نجاست سے بچانا مقصود نہ تھا، بلکہ پورے جزیرہ عرب کو ان ناپاک مشرکوں سے پاک کرنا مقصود تھا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں میں بھیجا جو اعلان برات کے لیے بھیجے گئے تھے۔ ہم نے منادی کر دی کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج کو نہ آئے، اور نہ ہی کوئی شخص ننگا ہو کر بیت اللہ کا طواف کرے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بھی مینا میں ہمارے ساتھ رہ کر لوگوں کو سورہ برات سنائی، اور یہ اعلان بھی کیا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج کے لیے نہ آئے، اور نہ ہی کوئی شخص ننگا ہو کر بیت اللہ کا طواف کرے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو مکہ والوں کی طرف برات کا اعلان کرنے کے لیے بھیجا تو میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ کسی نے پوچھا تم کیا اعلان کرتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے پکار کر منادی کی کہ جنت میں صرف ایماندار ہی جائیں گے، نیز بیت اللہ کا طواف آئندہ سے کوئی شخص عریاں حالت میں نہ کر سکے گا، اور جن سے ہمارے عہد و پیمان ہیں ان کی مدت آج سے 4 ماہ تک کی ہے۔ اس مدت کے گزر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکوں سے بڑی ذمہ ہیں، اور اس سال کے بعد کسی مشرک کو بیت اللہ کے حج کی اجازت نہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ منادی کرتے کرتے میرا گلا بیٹھ، اور میں مگر مشرکوں میں سے وہ لوگ جن سے تم نے عہد کیا ہے، پھر انہوں نے تم سے عہد میں کچھ کمی نہیں کی اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی، تو ان کے ساتھ ان کا عہد ان کی مدت تک پورا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اس اعلان برات سے وہ مشرکین مستثنیٰ ہیں کہ جن سے تم نے معاہدہ کیا اور انہوں نے اس معاہدے کو خوب نبھایا، اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کی، اور نہ انہوں نے تمہارے مقابلے میں آنے والی کسی قوم کی مدد کی ہے، تو ان سے طے شدہ مدت تک معاہدہ جو ہے وہ پورا کرو، بے شک اللہ عہد نبھانے والے متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ فرمایا، پھر جب حرمت والے مہینے نکل جائیں تو ان مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو، اور انہیں پکڑو اور انہیں گھیرو، اور ان کے لیے ہر گات کی جگہ بیٹھو۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ چونکہ مشرکین مکہ بدر اور احد میں مسلمانوں پر حملہ آور ہو چکے تھے، خندق میں مدینے کا محاصرہ کر چکے تھے، اور پھر صلح کا عہد بھی توڑ چکے تھے، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حکم دیا کہ دی گئی مہلت جو ہے وہ ختم ہوتے ہی بلا تاخیر مشرکین کے خلاف 4 قسم کی کارروائیاں شروع کر دیں۔ پہلی، مہلت ختم ہوتے ہی جہاں کہیں ملے انہیں قتل کر کے ان کے ناپاک جسم سے اللہ تعالیٰ کی زمین کو پاک کر دیں۔ دوسرا، کافر و مشرک جان بچانے کے لیے بھاگنے کی کوشش میں ہو تو تعاقب کر کے گرفتار کر لو۔ تیسرا، کافر اور مشرک بھاگ کر کسی علاقے یا قلعے میں چھپ جائیں تو اس کا محاصرہ کر لو۔ چوتھا، تمام راستوں، دروں، گھاٹیوں، بندرگاہوں اور خفیہ سرنگوں کی خوب نگرانی کے لیے گھات لگا کر بیٹھ جاؤ۔ آگے اسلام کے ازلی اور ابدی دشمن قریش کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ اگر وہ باوقار طریقے سے اپنی جان بچانا چاہیں تو شرکیہ عقائد سے توبہ کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کی جان محفوظ اور مامون ہے۔ یہ بات خوب ذہن نشین کر لینے کے قابل ہے
کہ صرف زبانی توبہ کافی نہیں بلکہ ظاہری عمل سے ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ مسلمان ہو چکے ہیں، اور اگر مشرکوں میں سے کوئی آپ سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دے دیں، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سنے، پھر اسے اس کی امن کی جگہ پر پہنچا دیں، یہ اس لیے کہ بے شک وہ ایسے لوگ ہیں جو علم نہیں رکھتے۔ اس آیت مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک استثنائی حکم دیا جا رہا ہے کہ قبل ازیں جن مشرکین سے جہاد کا حکم دیا گیا تھا، ان میں سے اگر کوئی آپ سے امن کی درخواست کرے تو آپ اس کی خواہش کو پورا کر دیں، پھر اس کو قرآن سنائیں، سوچنے کا موقع دیں اور کلام اللہ کے ذریعے دین کی تعلیم دیں۔ ممکن ہے اس کی قسمت جاگ جائے اور وہ دین حق کو دل کی گہرائیوں سے قبول کر لے، کیونکہ مشرک بے علم اور جاہل ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ قرآن کریم کے دلائل سے اس کا دل منور ہو جائے، یا دوسری صورت یہ ہے کہ آپ فریضہ دعوت سے سرخرو ہوں اور اس پر حجت قائم ہو جائے۔ اچھی طرح فریضہ تعلیم دین ادا کرنے کے بعد ایسے لوگوں کو پرامن مقام تک بحفاظت پہنچا دو تاکہ بے خوفی کے ماحول میں پہنچ کر اسے مزید سوچنے سمجھنے کا موقع میسر آ سکے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو امان دے دیتے تھے جو آپ کے پاس رہنمائی حاصل کرنے کے لیے یا کوئی پیغام لے کر آتا۔ سیدنا نعیم بن مسعود اشجعی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مسیلمہ کذاب کے 2 ایلچی اس کا خط لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خط پڑھا تو ان 2 ایلچیوں سے پوچھا، تم دونوں اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم وہی کہتے ہیں جو اس نے کہا ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سفیر اور قاصدوں کو قتل نہیں کیا جاتا تو میں تم دونوں کی گردنیں اڑا دیتا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے ام ہانی بنت ابو طالب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اس نے فتح مکہ کے روز ایک مشرک کو پناہ دی تھی، پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور یہ واقعہ بیان کیا تو آپ نے اس سے فرمایا، ہم نے پناہ دی ہے اسے جس کو تو نے پناہ دی، ہم نے امان دی اسے جس کو تو نے امان دی۔ یعنی اگر مسلمانوں کے درمیان رہنے، قرآن کریم سننے، سمجھنے اور اسلام کا مطالعہ کرنے کے بعد مشرف باسلام ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسے اس کے امان کی جگہ پہنچا دیا جائے تاکہ کفار مسلمانوں کو خائن نہ کہیں۔ تاہم اس کے دارالکفر پہنچ جانے کے بعد اگر مسلمان ان پر حملہ کریں اور وہ مارا جائے تو مسلمانوں کو کوئی گناہ لاحق نہیں ہوگا۔ بہت اہم صورت ہے سورۃ توبہ، اس پر غور کرنے کی، سمجھنے کی ہمیں بہت اشد ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔